नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन की जमातें एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, और जब लाहौर हाई कोर्ट की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने जो नायब के जज अरशद मलिक को डिसमिस कर दिया है, एक ऐसे वक्त में इस हवाले से सियासत की डिस्कशन हो रही है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं PML के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के साबिका एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अभी हाल ही में कोरोना वायरस के ऊपर भी काबू पाया है, और अब उनके पास एंटीबॉडीज़ हैं, और वो बिला खौफ व ख़तर जो है वो यहाँ स्टूडियोज़ में आ गए हैं हमारे पास। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। शुक्रिया जी। सर, ये सियासत की बात तो आपसे करते ही हैं, और बहुत आपने देखा मैंने चीज़ें फैलाई हुई हैं, लेकिन ये आप में और अली जैदी में एक जो कॉमन चीज़ है कि दोनों स्टूडियो में आते हैं बावजूद कोरोना की, इसकी क्या वजह है? व्हाट इज़ द कॉमन थिंग बिटवीन यू एंड अली जैदी? अली जैदी साहब को मैं नहीं जानता। वो भी कहते हैं मैंने स्टूडियो में आना है, आप भी कहते हैं मैंने स्टूडियो में मेरी उनसे वाकफियत नहीं है, लेकिन प्रोग्राम का जो मजा होता है ना वो स्टूडियो में ही आता है। स्टूडियो में होता है आमने सामने बैठ कर, इसकी क्या आंखें डालकर। इसकी क्या गारंटी है कि आप हम सबको इन्फेक्ट नहीं कर रहे? बिकॉज आप तो पहले डरते नहीं थे, आप इन्फेक्ट हो गए। पहले भी आप आते थे, आप इन्फेक्ट हो गए, आपको कोरोना हो गया, अब आप बिला खौफ व खतर फिर रहे हैं ना। आप नैब से डरते हैं ना कोरोना से। नहीं, मैं तो आपको इन्फेक्ट कर नहीं सकता जहाँ तक मुझे इल्म है। कैसे? मुझे हो चुका है। अच्छा। मैं भी इन्फेक्शन कैरी नहीं कर रहा। जब आपको नहीं हुआ था तो भी आप डरते नहीं थे? रिकरेंस नहीं, मैं प्रोग्राम में आता था। मैं ये तो बिल्कुल ही आपके पास मैप है, 20 रुपए वाला आपने रखा हुआ, हमने फिर ये 400 वाला रखा। नहीं, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है मुझसे, मुझे प्रोटेक्ट करे या ना करे, आपको ये उतनी ही प्रोटेक्शन देगा जितना ये देता है। जी। शहबाज शरीफ साहब ऐसे ये वाला पहनते हैं? जी, वो यही पहनते हैं। तो आप इसमें अच्छा, कोरोना से ज्यादा आप डरते हैं या नैब से? नैब से जी। एक इदारा से मुल्क तबाह कर दिया है। कोरोना ने दुनिया तबाह की है, लेकिन नैब ने हमारा मुल्क तबाह कर दिया। लेकिन एक आम तासुब है ना कि आप जो सियासतदान है, नैब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, क्यों नहीं बिगाड़ सकती? 2 साल से केस चला रहे हैं, 8 महीने जेल में डाल दिया, केस बनता नहीं है, जिंदगी हमारी होल्ड पे है। आपने कभी नैब का कानून पढ़ा? आपके पास भारी भरकम वकील हैं, आप जाते हैं छुट जाते हैं। भारी भरकम वकील कहाँ से आए हैं? है ना आपके पास? आपको वकील की तनख्वाह पता है? आप यकीन करें, मैं जो 5 साल MNA रहा, मिनिस्टर रहा, प्राइम मिनिस्टर रहा, उससे ज़्यादा पैसे वकला को दे चुका हूँ। अच्छा जी। पार्टी नहीं मदद करती आपकी? नहीं, पार्टी कहाँ से मदद करेगी? ये तो हुकूमत का काम है कि ऐसे उल्टे सीधे केस ना बनाएं। ये तो कोई तरीका होना चाहिए ना कि केस अगर आप ना प्रूव कर सकते तो तनख्वाह तो उसकी फीस तो अदा कर दें। फ्रिवलस केसेस हैं। आज कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है, कोई अफसर, कोई शख्स फैसला करने को तैयार नहीं है। जिस मुल्क में फैसले ही ना हो वो कैसे चलेगा? आपको नजर आ रहा है ना, आज गवर्नेंस में सबसे बड़ा इशू नैब है। अच्छा, किसी से पूछते हैं सबसे बड़ा इशू नैब है या इमरान खान है? नहीं, इमरान खान तो है ही ना। इमरान खान तो बेचारा खत्म हो गया ना। खत्म हो गया, उसकी तो कोई हैसियत नहीं है। हुकूमत तो खत्म हो चुकी है। किस किस्म की बात आप कर रहे हैं? इमरान खान की कोई हैसियत नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो फैसला। प्राइम मिनिस्टर देखें, मैंने बहुत अरसा पहले, मैं बार बार अच्छा नहीं लगता कहते हुए, वो हुकूमत कहाँ एग्जिस्ट करती है? कोई फैसला हुकूमत कर रही है, कुछ चीज़ उसके कंट्रोल में है। आप देखें ना कि एक हुकूमत परफॉर्मेंस पे जीती है ना। जो हुकूमत परफॉर्म ही ना कर रही हो, आप वज़ीर-ए-आज़म का रवैया देख लें, उनका ज़हनी कैफियत देख लें कि 2 दफ़ा बजट में आके तकरीर की असेंबली में, आपको कुछ याद पड़ता है क्या कहा? एक पहली तकरीर में जो हमें याद पड़ता है सिर्फ, उन्होंने कहा कि मैं उसामा बिन लादेन की कहानी उन्होंने छेड़ी। नहीं, वो तो मशहूर हो गया ना दुनिया में, और भी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर उन्होंने की है। वो तो अपनी फॉरेन पॉलिसी में कह रहे थे। नहीं, वो ये कह रहे थे बजट स्पीच थी, अवाम के बारे में बताना था कि महंगाई नहीं होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपके हालात बेहतर करूँगा। उसामा बिन लादेन के बारे में बताया। दूसरे में अपोजिशन को धमकी दे, उसामा बिन लादेन के बारे में बताया। उन्होंने ये कहा कि मेरी फॉरेन पॉलिसी हमारी इतनी इफेक्टिव है कि पहले अमेरिका यहाँ आके इस तरह के हमले करता था, अब हमसे अमेरिका रिस्पेक्टफुली डील करता है और हमारे ताल्लुकात दुनिया से बेहतर हो गए। ये वो कह रहे थे। आपने वजाहत कर दी, मैं मान लेता हूँ, कोई बात नहीं। यही हमें तो ये याद पड़ता है कि उन्होंने माजरत की। इसके बावजूद देखें, आपकी और आपकी पार्टी की पोजीशन में बड़ा फर्क है। वो हम जरा मैं आपको दिखाता हूँ मुख्तलिफ किस्म के शॉट। सबसे पहले मैं आपको बिलावल भुट्टो को शॉट दिखाता हूँ ताकि मैं आपको पहले एक बात वजाहत कर दूँ। इमरान खान के हवाले से एक बात वजाहत कर देता हूँ। मैं, आप मुझे बुलाते हैं ना, मैं अपनी हैसियत में आता हूँ। मैं यहाँ पार्टी के स्पोक्स पर्सन की हैसियत में नहीं आता। मैं यहाँ पार्टी का मौक़िफ़ बयान नहीं करता। आप सवाल करते हैं, मैं जवाब दे देता हूँ जो मेरे जहन में है, मुझे आता है। अगर आपने पार्टी का मौक़िफ़ चाहिए तो बता दें, फिर मैं आपको पार्टी का मौक़िफ़ दे दूंगा। वो नहीं आती ना हमारे पास मरियम से। नहीं, मैं दे देता हूँ। आप कहिए पार्टी का मौक़िफ़ बयान करें, फिर आपको पार्टी का मौक़िफ़ मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको सुनाता हूँ टुकड़ा कि इमरान खान के हवाले से कितने मुख्तलिफ किस्म के जो मौक़िफ़ हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले बिलावल भुट्टो इमरान खान के बारे में 1 या 2 जुलाई को क्या कहते हैं?
اور آج جو جمہوریت کو خطرہ ہے وہ عمران کی ذات سے ہے. آج اگر جمہوریت کو خطرہ ہے وہ عمران کی انا کی وجہ سے. اگر جمہوریت کو خطرہ ہے وہ اس لیے کہ وہ وزیر اعظم اپنی ہی کرسی کو، اپنا ہی پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرتا ہے، اپنا ملکی آئین کے خلاف بولتا ہے. تو خطرے جو آ رہے ہیں ہمارے جمہوریت کو اس وقت بہت سے خطرے ہیں، لیکن جو سب سے اول کا کردار اس طرف سے ہو رہا ہے وہ عمران خان کی ذات کی وجہ سے ہے. اچھا ناظرین، آپ نے سنا کہ بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی ذات جو ہے وہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے. یہ وہ پوزیشن ہے، یہ وہ ڈیمانڈ ہے جسے خواجہ آصف صاحب سپورٹ کرتے ہیں. یہ ہیڈ لائن میرے ہاتھ میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے، عمران خان کو ہٹانا کوئی ان ڈیموکریٹک ڈیمانڈ نہیں ہے. یہی موقف جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ہی ایک پروگرام ہے 92 نیوز کے ایک پروگرام میں جو ہے وہ یہ موقف جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے مائنس ہونے سے قومی یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے اور اس قومی یکجہتی کے نتیجے میں پاکستان کی بھلائی ہو سکتی ہے، ملک کی بھلائی ہو سکتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی اعتراض نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب بھی یہی کہتے ہیں، بلاول بھٹو بھی یہ کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اگر مائنس کرنے کی کسی کی نیت ہے، اچھی نیت ہے، پی ایم ایل کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. دین کم شاہد خاقان عباسی. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں؟ -1 صرف عمران خان کے ذہن میں ہے. -1 نہ کبھی ہوتے ہیں نہ ان کی حقیقت ہوتی ہے. یہ جب وزیر اعظم پریشان ہوتا ہے کہ میری حکومت نہیں چل رہی، ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتا ہے، تو ان کے بھی وہی کیفیت ہے. پہلے کہا چوائس نہیں ہے، اب -1 آ گیا ہے. تو یہ -PTI ہی ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے. یہ کتنی آپ نے عجیب بات کی. یعنی وہ عمران خان نے یہ کہا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ -1 سارے اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ریلیف چاہیے. ٹھیک ہے، آپ انٹر کرتے ہیں سین میں، آپ کہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر کے اپنے ذہن سے اختراع ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں -1 چاہیے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں -1 چاہیے، بلاول بھٹو کہتے ہیں -1 چاہیے. آپ کہتے ہیں عمران خان نے اپنے ذہن سے نکالا ہے. دیکھیے -1 ہوتا کیا ہے؟ پرائم منسٹر مائنس کوئی اور بن جائے پرائم منسٹر، جی اس کی اپنی جماعت اس کو مائنس کرتی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں. تو عمران خان پہلا وزیر اعظم ہے، یہ ہر وزیر اعظم کے بارے میں بات کہی گئی ہے. -1 نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. اب باقی لوگوں سے بات چیت نہیں کرتے جی جو باقی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے نہیں ان سے بات چیت نہیں کرتے. میں بتا دیتا ہوں. جو خواجہ صاحب نے کہا ہے، رانا صاحب نے کہا، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بھائی اس آدمی سے جان چھڑاؤ، ملک کو تباہ کر رہا ہے، -1 سے چھٹی ہے، -1 سے چھڑا دو. میں نے تو حقائق بیان کیے، جو میں نے یہ سب معاملات کچھ نے مجھ سے زیادہ دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں. ہر پرائم منسٹر کے بارے میں -1 کی بات ہوئی، کبھی -1 ہو نہیں سکا. نواز شریف کا نواز شریف کا جی -1 کیا گیا. الزام ہے نا کہ نواز شریف کا -1 عمران خان نے سازش کر کے کیا ہے. نہیں جی، عمران خان اتنی بڑی سازش اگر کر سکتا ہے تو پھر اسی کو حکومت قبول ہو. سپریم کورٹ نے اقامہ نہ رکھنے پہ میاں صاحب کو پولیٹیکل آرگومنٹ تو ہے نا کہ عمران خان نے سڑکوں پہ ایک موومنٹ چلائی جس کی وجہ سے ایک پریشر بلڈ اپ ہوا. اس پریشر میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. جی اگر وہ پریشر نہ سپریم ہوتا، کورٹ سڑکوں کے پریشر پہ بات کر رہی ہے ایک چلتی حکومت کو. عمران خان تو 2014 میں گھر چلا گیا تھا. یہ 2017 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. 2016 میں اور اگر ہمارا سپریم کورٹ سڑکوں کے پریشر پہ فیصلے کر رہا ہے پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. کون سی یہ بات نہیں، آپ نے کہا نا کہ سڑکوں پہ کون سی کورٹ نہیں کرتی جب پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے؟ کوئی ایسی کوئی کورٹ پریشر نہیں تھا. 2017 میں آپ اپنے ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سارے کہتے تھے کہ نواز شریف تو 2 ٹرمز اور کرے گا. ہندوستان کی سپریم کورٹ کو ہندوتوا نے سڑکوں سے پریشر ڈال کے بابری مسجد کا گرانا کبھی بھی انڈین سپریم کورٹ نے لیجیٹیمائز نہیں کرنا تھا اگر پریشر نہ ہوتا. دیکھیں وہ ایک ایشو تھا جو ان لوگوں کے قریب ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا بائس بلڈ ہو گیا سپریم کورٹ پہ. یہاں تو ایک چلتی حکومت تھی جس کو سپریم کورٹ نے خود ٹرائل کر کے نہیں، لیکن اس سے میری بات اپریل 2016 سے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی ان سب نے کیس بنایا نواز شریف کے خلاف. پہ یہ لوگ دھرنا کرنے آگے، توڑ پھوڑ کرنے آگے نومبر 2000 اس میں یہاں پر 16 میں. تو اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کے خلاف وہ تحریک لبیک آئی تھی. اس کے بعد یہ بھی آئے تھے. اس کے بعد وہ آئے تھے، کوئی فرق نہیں پڑا. حکومت تو چل رہی تھی، حکومت تو آخری دن تک چلتی رہی. نواز شریف صاحب کو آپ نے اقامے پہ ہٹا دیا، ان کی پارٹی نہیں گئی. پارٹی ٹوٹی نہیں، میری بات سن لیں، پارٹی ٹوٹی نہیں. پارٹی 31 مئی 2018 رات 12 بجے تک کام کرتی رہی. سر آپ بھول رہے ہیں نومبر میں جب یہ آئے تو سپریم کورٹ نے پھر ریفرنس اٹھایا پناما کا، ورنہ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے اٹھایا ہوا نہیں تھا. پناما سے کچھ جمالی صاحب ہوا اس میں نہیں، پناما سے کچھ ہوا پناما ہی سے تو فارغ ہوئے وہ. نہیں جی،
ورنہ کہاں سے فارغ ہوتے ہیں؟ اقامے سے نہیں، اقامہ تو انہوں نے ریشو ڈیسیڈنٹ ہی بنایا نا، وہ تو قانون کی نظر میں انہوں نے آپ سینٹرل ذرا آپ کیس دیکھ لیں، آپ کیس دیکھ لیں. اقامے کا کیس آ سکتا تھا ادروائز. اگر پینامے کا کیس اگر سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن سکتا ہے جس میں کوئی اپیل کی پروویژن نہیں ہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے. وہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل بہرحال وہ ہو گیا نا، آپ نے نکال دیا، آپ نے -1 کر دیا، ٹھیک ہے، اس پہ ہمارا -1 پولیٹیکل پروسیس سے نہیں ہوا. نہیں تو ابھی بھی یہی آرگومنٹ ہے نا کہ آپ سب مل کے اور طاقتوں کے ساتھ مل کے -1 کا کیس بنا. ہم کسی طاقت کے ساتھ نہیں ملیں گے، کسی -1 میں نہیں پڑیں گے. اگر یہ کام کر رہا ہے عمران خان تو اس کو رکھیں. ہم کون ہیں؟ آپ نے کہا میں اپنا بولتا ہوں، باقی پارٹی کا بولتا ہی نہیں میں. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عمران خان کام کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، ملک کے اندر روزگار عام ہو چکا ہے، ملک کی معیشت گرو کر رہی ہے، مہنگائی کنٹرول میں ہے، چینی سستی ہو گئی ہے، آٹا آدھے قیمت پہ ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے عمران خان رہے. اب یہ نہیں چل رہا، اب راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. آپ کا موقف پھر کیا ہے کہ عمران خان کو نہیں ہٹانا، ان کی حکومت کو ہٹانا، یہ ہے نا آپ کا موقف؟ میرا موقف یہ ہے کہ ایک حکومت ہے جو ناکام ہو چکی ہے. حکومت جائے گی، وزیراعظم بھی جائے گا. حکومت کو یہ ملک سسٹین نہیں کر سکتا، اس کا ہر لمحہ اس ملک پہ بھاری ہے. میں آپ کو سنا ہوں مولانا فضل الرحمان، آپ کا وہ موقف ہے مولانا فضل الرحمان کا، سنائی تھی موقف آپ کا ایگزیکٹلی وہ موقف ہے جو مولانا فضل الرحمان کا موقف. چلے کسی سے بیان مل گئے. ہمیں بلدیاتی الیکشن نہیں چاہیے، ہمیں جنرل الیکشن چاہیے. یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، جب تک یہ جعلی اسمبلیاں موجود ہیں اس ملک میں بلدیاتی الیکشن کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، ان کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ کے حق سے ان کو دستبردار کرنا دیتا. اچھا یہ ابھی آپ سنا ناظرین آپ نے کہ مولانا فضل الرحمان کا ایگزیکٹلی وہ موقف ہے جو شاہد خاقان عباسی سے. نہیں بالکل وہ نہیں ہے، مجھ سے 10 قدم آگے ہیں مولانا صاحب، 10 قدم مجھ سے آگے ہیں. وہ کیسے؟ وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی جعلی ہے، اسمبلی میں مت جائیں. یہ ان کا موقف تھا. وہ آج بھی یہی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو خرابی آج ملک میں ہے یہ پچھلے الیکشن سے پیدا ہوئی ہے. یہ ان کا موقف. آپ کا یہ موقف نہیں ہے؟ میرا یہی موقف ہے کہ اسمبلی الیکشنوں میں نہیں انٹرفیئرنس ہونی چاہیے. یہ آج کچھ جو ہو رہا ہے، اسمبلیز کو جعلی اسمبلی تو نہیں کہتے نا، ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہم اس میں شامل ہوئے جمہوری پروسیس کو چلانے کے لیے. آپ نے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے الیکشن کو قبول کر لیا. یہ ہم نے کہا یہ الیکشن تاریخ کا حصہ ہے، اسے سبق حاصل کر لیں، اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے. اور آج وہ پروو ہو گیا کہ جو کچھ الیکشن میں ہوا تھا وہ ہم سارے آج بھگت رہے ہیں. نہیں، اگر حکومت مینج نہ کر سکے اکانومی کو، اس کو الیکشن جعلی ہونے سے تو تعلق نہیں نہ بنتا. حکومت ریپرزنٹیٹیو جب نہیں ہوتی تو مینج نہیں ہوتا. نہیں، کسی بھی حکومت کو مسائل ہو چلے وہ آپ کی رائے ہے، یہ میری رائے ہے کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے پچھلے الیکشن سے. جنوری اس سال کی جنوری فروری تک ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اکانومی کو ٹھیک چلا رہا تھا، اس کے سارا پروفٹ ٹھیک چل رہا تھا، امپلائمنٹ زبردست تھی 100%، وہ شور چھوڑتا کہ الیکشن جیت جائے گا. اب حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو بائیڈن جیسا کمزور آدمی جو ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ شاید الیکشن جیت جائے، کہ اس کے کووڈ-19 نے امریکہ کی اکانومی کے حالات پتلے کر دیے. تو کووڈ-19 عمران خان کا حالات کووڈ-19 نے بدلے کیے نا، یہ کہہ دیں آپ. اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ٹھیک نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن تو ٹھیک ہے نا، اب اس کے حالات خراب ہو گئے. وہاں پہ کسی نے الیکشن کے بارے میں بات نہیں کی، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ کرتے رہے ہیں، وہ کہتے رہے رشینز نے جتایا، مائنورٹی کا پریزیڈنٹ ہے، وہ تو خود وہ باتیں چلتی رہی ہیں نا. تو جو بھی ہوا وہاں پہ اس کے بھی اثرات اچھے نہیں ہوئے. اگر روسیوں نے کیا تو روسی کامیاب ہو گئے اپنی سازش میں کہ امریکہ جیسے ملک کی نہ آج عزت ہے نہ اس کی کوئی طاقت رہی ہے. جو شخص آ کے ٹرمپ جیسا صدر جب ملے گا تو حالات خراب ہی ہوں گے. تو ہمارے بھی یہی کیفیت ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ اور عمران خان جو ہے وہ ایک طرح کے مطلب کوئی آپ کو آپس میں ان میں کوئی سملیرٹی نظر آتی ہے؟ نہیں آپ ان کو دیکھ لیں. کوئی بیسکلی نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان ایک طرح کے آپس، آپ ان کی باتیں سن لیں، ملتے جلتے، آپ ان کی باتیں سن لیں. تو بیسکلی ایک طرف اردو میں بولتا ہے، انگریزی میں بولتا ہے، یہ فرق ہے. وہی لہجہ ہے، وہی زبان ہے، وہی باتیں ہیں. اچھا عقل کی بات کم ہی ہے. اچھا آل پارٹی کانفرنس مولانا جب آئے تھے پچھلی دفعہ تو آپ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. مولانا یہاں آئے، دھرنا کیا، انہوں نے بہت لوگ مولانا لے آئے، کوئی پارٹی اتنے بندے نہیں لا سکی جتنے مولانا لائے تھے. مولانا یہاں بیٹھے رہے 10-12 دن بیٹھے رہے، لیکن کسی نے آپ لوگوں نے آئے ٹوکن سمبولک سپورٹ کی. پتہ نہیں آپ تو شاید گئے بھی نہیں تھے میرا خیال ہے. میں اسپتال میں تھا. آپ ہسپتال میں؟ میں جیل کے اسپتال میں تھا. آپ جیل کے اسپتال میں. تو سب نے ان کو چھوڑ دیا، بس ایک دفعہ چلے گئے وہاں پر. میرا خیال ہے پتہ نہیں بلاول وہاں گئے تھے کہ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے شاید بلاول وہاں گئے تھے، بٹ قمر زمان قاہرہ وہاں گئے، کچھ لوگ اور آپ کے چلے گئے، خواجہ آصف سب چلے گئے، پھر مولانا چلے گئے یہاں سے. اب مولانا اے پی سی بلوانے کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی اس میں شرکت کی بات کر رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ حل ڈھونڈنا ہے ملک کا.
ہم یہاں اقتدار کی بات نہیں کر رہے. مولانا صاحب نے جو کیا تھا وہ انہوں نے شو آف اسٹرینگتھ کیا تھا. یہ پہلے دن سے ان کا فیصلہ تھا. کسی اور جماعت ان کے ساتھ کمٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا تو میں تو کمٹ کر چکا ہوں, میں تو کروں گا. اور انہوں نے کر کے دکھا دیا. اے پی سی اس سے پہلے بھی ہوئی تھی ویسے. جی اے پی سی بہت پہلے ہوئی تھی, وہ اس کے مقصد کے لیے نہیں تھی. اور مولانا صاحب نے دکھا دیا کہ ایک جماعت جس کی اسمبلی میں کچھ سیٹیں ہیں, محل 11 ہے یا 14 ہیں, وہ 40,000 سے زیادہ لوگ اس لے کر اسلام آباد آ سکتی ہے. اگر مولانا صاحب یہ 0 پوائنٹ سے لیفٹ نہ مڑتے اور رائٹ مڑ جاتے, کوئی روکنے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. عمران خان جو آدمی لے کر آیا تھا وہ بھی میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, جو یہاں پر اتنے 5 مہینے بیٹھے رہے تھے. 5 مہینے جی, اگست میں آئے تھے اور دسمبر میں گئے تھے. ٹھیک ہے. دسمبر میں تو کتنے تھے بیچارے, پتہ نہیں 500 ہوتے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, صرف جا نہیں رہے تھے واپس. تو مولانا صاحب نے دکھا دیا کہ بھائی یہ چیز بھی ممکن ہے. تو آج بھی یہ چیز ممکن ہے, لیکن ہم انتشار کی طرف نہیں جانا چاہتے. ہم جمہوری عمل کے اندر, آئین کے اندر حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. پھر اے پی سی کا کیا مقصد ہوگا؟ اے پی سی کو راستہ ڈھونڈے گی کہ اپوزیشن کو اب کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے, کہ لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, یا لوگوں کی ایفرٹ کو. کیونکہ میں, آپ یقین کریں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے قریب ہیں کہ لوگ خود سڑکوں پر آ جائیں گے حالات سے پریشان ہو کر. آپ لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ ایک ایسی بات ہے جس میں ہمیشہ رسک ہے. ہم لوگوں کو سڑکوں پر آنے سے روکنا چاہتے ہیں. کچھ اینالسٹ ہیں جیسے سہیل وڑائچ, وہ کہتے ہیں آپ کی پارٹی لوگوں کو سڑکوں پہ پنجاب میں لا ہی نہیں سکتی. میں نے یہی کہا نا, کوئی جماعت کوئی لا سکی ہے پاکستان کی تاریخ میں, کوئی جماعت سڑکوں پر آ کر چینج اچیو کر سکی ہے. 1977 میں ہوا تھا. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ جماعت اسلامی لے کر آئی. اس کے بعد کیا؟ جماعت اسلامی نہیں تھی, ایک متحدہ 9 ستارے تھے, 11 پی این اے تھا, پاکستان نیشنل الائنس. جی, اس کے بعد ہوا گیا, فوج آ گئی. ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ یہ انتشار, یہ سیاسی جو معاملات ہیں, یہ وہاں پر نہ پہنچیں کہ ہمیں پھر ایک آمریت کا سامنا کرنا پڑے. لیکن حکومت کی جو کمزوری اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اپوزیشن کی بھی تو کمزوری ہے نا. آپ نے بجٹ پہ اتنا کھپ ڈالی, آپ نے اس کو ایک نو کانفیڈنس ووٹ بنانا چاہا, انڈیا حکومت نے پہلے سے زیادہ اکثریت سے بجٹ پاس کرا لیا. پہلے 29 سے کروایا تھا پچھلے سال, اس سال 41 سے کروا لیا. جی, پاکستان کی 73 سال میں کوئی بجٹ فیل ہوا ہے کسی حکومت کا؟ یہ تو خام خیالی ہے. ہم نے تنقید کرنی ہوتی ہے. آپ نے تو کوئی امپریشن دیا تھا نا آپ کی ساری جماعتوں نے مل کے. ہم ہر سال امپریشن دیتے ہیں, ہر اپوزیشن دیتی ہے کہ اس دفعہ بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے. یہ ایک دھمکی ہوتی ہے حکومت کو یار کہ اپنے معاملے کو درست کرو, عوام کی قوت آپ کو دیکھ رہی ہے. حکومت عددی برتری پہ قائم ہوتی ہے پارلیمان میں. جب وہ عددی برتری ختم ہو جائے گی تو وہ بجٹ نہیں پاس کرا سکیں گے. آج اس بات میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں کہ آج حکومت اکثریت کھو چکی ہے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ 172 آدمی دکھا دیں, اسمبلی کے اندر نہیں کر سکے. 160 پہ بیسک سکسیس یہ ہے کہ 172 نہیں دکھا. ہماری سکسیس نہیں ہے, یہ ان کی فیلیور ہے. کچھ لوگ کرونا کی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے نا, ہر آدمی آپ کی طرح دلیر نہیں ہے. کرونا والے بھی آئے, وہ حکومت کو پتہ ہے کون نہیں آیا اور کیوں نہیں آیا. اچھا جی, کچھ نہیں بتائیں گے آپ؟ نہیں, میں کہ حکومت سے پوچھیں نا, جن کے لوگ نہیں آئے, میرے تو سارے لوگ موجود تھے. ایک بریک میں لے لوں ناظرین. شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ ہیں, ایک بریک لے لوں, پھر اور معاملات پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب پی ایم ایل این کے سینئر رہنما میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں, چند دن پہلے جب جج ارشد ملک کو لاہور ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے ڈسمسل کر دیا فائنلی, ان کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ڈسمسل ہو جائے. کیوں ڈسمسل کیا؟ ہاں میں اسی پہ آ رہا ہوں. ڈسمسل کر دیا, ٹھیک ہے. اور جس قسم کے ان پہ الزامات تھے, اس کے بعد آپ کی پارٹی میں, آپ کا اپنا میں نے ویسے ذاتی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی, لیکن اس پہ میں نے مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ دیکھی اور شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ڈسمسل ہو گیا ارشد ملک کا, اس لیے اب نواز شریف صاحب کے اوپر جو ججمنٹ تھی وہ ختم ہو جاتی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں ان جج صاحب نے 2 ججمنٹ دیں. ایک فلیگ شپ میں انہوں نے ان کو ایگزانریٹ کر دیا, بالکل ان کا کیس ہی نہیں بنتا. العزیزیہ میں انہوں نے کہا کہ کیس بنتا ہے, سزا ہوتی. تو اس سے لاجک کیسے ڈیرائیو کرتے ہیں آپ کی؟ نہیں, لاجک تو پھر یہ ہوگی نا کہ دونوں کیسز پھر ختم ہو گئے, ایک کیس کی کیسے ختم ہوگی لاجک؟ پھر تو جہاں ایگزانریٹ کیا وہ بھی غلط کیا. دیکھیں, نہ آپ وکیل ہیں نہ میں وکیل ہوں, یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے نا. ٹھیک ہے, تو کسی وکیل نے بھی یہ نہیں کہا. نہیں, میں جو میری سمجھ ہے میں بتا دیتا ہوں. جب یہ معاملہ ہو گیا کہ جس جج نے فیصلہ کیا تھا اس کو اسی کیس کے معاملے میں ہائی کورٹ نے نکال دیا, ٹھیک ہے نا, اسی کیس سے ریلیٹڈ بات ہے نا کہ ویڈیو تھی, اس نے کہا میں نے بلیک میل ہوا, میں نے فیصلہ دے دیا.
اب اس کا پورا کنڈکٹ ہی خراب ہو گیا نا. جی ٹھیک ہے نا, لیکن اس کنڈکٹ کی خرابی کی بنیاد وہ ویڈیو ٹیپ ہے جو اس کیس کے بارے میں بات کرتی ہے. وہ ایشو ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کو نکال دیا گیا. اب میں کنوکٹڈ ہوں, ٹھیک, میں اپیل کروں گا, میں نے کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, میں وہاں یہ بھی بات سامنے رکھ دوں گا جج صاحبان کے, ٹھیک ہے, کہ جناب یہ آدمی جسے فیصلہ کیا اس کو اسی کیس میں مس کنڈکٹ میں نکالا گیا. ٹھیک ہے, اب اس کو ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ کنسیڈر کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ, میں امید کرتا ہوں. میں اب ذاتی بات نہیں کر رہا, میں اس کیس کی بات کر رہا ہوں. جس کیس میں اس نے بری کیا, وہ حکومت کے پاس رائٹ ہے, پروسیکیوشن کے پاس, کہ وہ جا کر اپیل کر دے کہ نہیں اس نے غلط بری کیا. اب لیگل پروسیس فالو کرنا پڑے گا. لیکن بات تھوڑی اس اوپر چلی گئی, بات اب عدلیہ کی ساکھ کی آ گئی ہے. جو ہائر جوڈیشری کے پاس سو موٹو پاورز ہیں, میری نظر میں اس میں سے ان کا استعمال بڑا جوڈیشیسلی ہوتا ہے, سوچ سمجھ کر ہوتا ہے, چھوٹے معاملات پہ نہیں ہوتا, ان معاملات پہ ہوتا ہے جن پہ اسپیشلی جوڈیشری پر کوئی آنچ آئے. آج بڑا سیریس بلو ہے کم از کم نیب کی عدالتوں کی ساکھ پر. عام آدمی بات کر رہا ہے کہ جناب یہ تو سپریم کورٹ نے اسی ہفتے پروپوز کیا ہے کہ 120 مزید نیب کی عدالتیں جو ہیں کھڑی کی جائیں. The Supreme Court has ordered the federal government to immediately appoint judges at 5 vacant accountability courts while proposing to establish at least 120 accountability courts in the country to deal with 1226 pending cases. جی بالکل ٹھیک بات ہے, نیب کے پروسیس کو سپورٹ کر جی, تو اسی لیے زیادہ ضرورت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ معاملات جہاں ایک نیب کے جج نے بلیک میل ہو کر ایک فیصلہ دے دیا, تو ان نیب عدالتوں, ان 120 عدالتوں کی ساکھ کوئی نہیں ہوگی, تو وہ ساکھ بڑھانی پڑے گی کچھ کاروائی کر کے. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ اعلیٰ عدلیہ ہی کرے گی, وہ کیا کاروائی کرے گی. صاحب ایک ڈاکٹر ہاسپٹل میں ریپ کر دے یا وہ کسی کو زہر کا ٹیکہ لگا دے, اس سے ساری میڈیکل کمیونٹی اور پروفیشن تو ختم نہیں ہوگا, اس کو سزا ملے گی. نہیں تو ارشد ملک کو مل گئی سزا. دیکھیں بڑا فرق ہے. کیسے؟ یہاں پر ایک عدالت ہے جو سیاہ و سفید کی مالک ہے, مجھے پروسیکیوٹ کر رہی ہے حکومت, جج ہوتا ہے بلیک میل دونوں طرف سے, نہیں ایک ہی طرف سے. ایک طرف سے کیسے؟ اچھا بلیک میل تو ایک ہی طرف سے ہوا نا, فیصلہ تو میرے خلاف دے دیا نا. نہیں, آپ کو ایگزونریٹ بھی کیا نا یار, ایگزونریٹ کیا تو وہ اس نے کسی اور بیسس پہ کیا ہے نا. بلیک میل میں تو میرے بلیک میل میں تو ایگزونریٹ نہیں کیا نا مجھے. اب انفارمیشن منسٹر کا بھی موقف دیکھیں. سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے جج ارشد ملک's dismissal from service is the drop scene of an era where certain judges were blackmailed through cronies. PMLN and its leadership should apologize to the nation for patronizing blackmailing and corruption traits of the mafia. اور جج نے اپنی جو خود سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے ایفیڈیوٹ, اس میں اس نے کیا کہا ہے؟ اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ شبلی فراز صاحب یہ کاغذ بغیر پڑھے یہی بات کہہ دیں, ان کو تو کاغذ لکھ کے دیے جا کے پڑھ دینا. اس کی کوئی منطق ہے اس بیان میں؟ کوئی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ آپ کہہ دیں بالکل ٹھیک بیان ہے. میں منطق نہیں آپ کہہ دیں نہیں میں منطق اس بیان کا سیر ہے نہ پیر ہے. وہ ٹویٹ میں تو آپ کو پتا 280 کیریکٹر ہوتے ہیں خالی. جی شکر ہے 280 ہے, ورنہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. وہ بیسکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں, جج ارشد ملک نے خود اپنی جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ایفیڈیوٹ میں, اس میں اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا کہ مجھے حسین نواز نے 500 ملین جو ہیں وہ آفر کیے. ڈالر یا روپے؟ 500 ملین روپیہ آفر شاید ڈالر ہو. نہیں روپیہ, نہیں شاید ڈالر ہو. نہیں اس نے بتایا یورو کتنے. وہی صاحب اس وقت بات ضائع کرے, بات بڑی سیدھی ہے. یہ بیان رد کر دیا 7 ہائی کورٹ کے ججوں نے. وہ کیسے؟ انہوں نے اس کے موقف کو قبول نہیں کیا نا, اس کی صفائی کو قبول نہیں کیا. انہوں نے تو اس لیے اس کو فارغ کیا نا کہ وہ گندا ثابت ہو گیا ہر طرف سے. تو جو ان کی اس نے صفائی پیش کی, دیکھیں نا انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ صفائی پیش کرتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے بلیک میل ہو کر ججمنٹ دی ہے, آپ نے خود اعتراف کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اعتراف نہیں کیا, مجھے اصل میں جو تھے حسین نواز صاحب وہ 500 ملین ڈالر آفر کر رہے تھے, میں نے وہ قبول نہیں کیے. میں اتنا بڑا آدمی ہوں, میں نے وہ قبول نہیں کیے, اور میں نے کیس چلایا, ٹھیک چلایا, اور لیکن میں پھر بھی بلیک میل ہو کر فیصلہ دے دیا. اگر آپ نے فیصلہ ویسے ہی کر رہے تھے. اس نے یہ بھی اپنے ایفیڈیوٹ میں کہا کہ میری ایک 2003 اور 4 کی جب میں سیشن جج تھا ملتان میں, ایک سیکشولی ان اپروپریٹ ویڈیو ان لوگوں نے حاصل کر لی, مجھے اس ویڈیو سے کنفرونٹ کیا, اور پھر مجھ سے انہوں نے کہا کہ کنفیشنل ویڈیو ریکارڈ کرو جس میں وہ ناصر بٹوارہ کا نام لیتا ہے, اور اس وقت انہوں نے مجھے 20 ملین ان ایڈوانس آفر کیا اور 100 ملین ان ٹوٹل آفر کیے یورو. ٹھیک ہے, یورو, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ڈالر ہوں گے یا یورو ہوں گے. نہیں لیکن پھر بھی فیصلہ اس نے میرے خلاف دے دیا.
اتنا بڑا جج ثابت ہو تو ہائی کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا جائے. 2 فیصلے کیے اگر وہ نہیں آپ دوسری چیز پہ آ ہی نہیں رہے. اس نے 2 فیصلے کو آپ چیلنج کر لیں, وہ تو رائٹ حکومت کے پاس ہے. یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اس کے فیصلے ختم, اس نے 2 ججمنٹس کی. میں اس لیے کہتا ہوں, میں فیصلے ختم ہونے کی, وہ فیصلہ یہ فیصلہ اعلیٰ عدلیہ ہی کر سکتی ہے. ان کو کچھ اس معاملے میں کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ. اس جج نے صرف یہ فیصلے نہیں کیے, اس نے بہت سے فیصلے کیے ہیں, اس کے سارے فیصلے مشکوک ہو گئے. اب جو لوگ ہیں وہ تو ریلیف کے لیے اپنا رائٹ تو استعمال کریں گے نا, بالکل, لیکن کچھ ذمہ داری اعلیٰ عدلیہ کی بھی ہے کہ وہ عدالتوں کی ساکھ بحال کرے, کہ اس کے تمام جو فیصلے ہیں ان کو رد کر دے, ان کو ختم کر دے, اور جو بری ہوگا اس کو جانے دے, جس کو مجرم قرار دے وہ ختم کر دے. ڈبل جیپٹی ہو نہیں سکتی. میں آپ کے موقف سے پورا ایگری کرتا ہوں کہ آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہیں گے کہ یہ جج صاحب جنہوں نے یہ فیصلے کیے تھے یہ ڈسمس ہو گئے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ کمپلیکسٹی یہ ہے کہ اس نے 2 فیصلے کیے, ایک میں معاف کر دیا, ایک میں سزا دے دی. جی تو حکومت چلی جائے, اسی عدالت میں چلی جائے کہ اس نے غلط معافی دی. آپ کو شک ہے کہ نہیں جائیں گے یہ اسٹینڈ لے کے؟ بھائی مجھے نہیں پتا, حکومت میرا فیصلہ تو نہیں ہے نا, میں تو اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک, لیکن ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اعلیٰ عدلیہ پہ لازم ہے کہ ان عدالتوں کی ساکھ بحال کرے. وہ بحال, یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے, غیر معمولی کیفیت ہے, اس پر ایک غیر معمولی فیصلہ ہی آئے گا. ٹھیک, لیکن جو کیسز کے میٹیریل فیکٹس ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عدالت کہے کہ کیسز کے میٹیریل فیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں. کون سی عدالت کے؟ جہاں پہ اپیل ہے, کیونکہ دونوں کیسز وہ تو دیکھیں گے, ان کا تو کام ہے. میں تو اس سے بڑھ کر بات کر رہا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کو اس معاملے میں جو ایک انپریسیڈنٹڈ بات ہے اس میں کچھ ایک انپریسیڈنٹڈ سٹیپ لینا پڑے گا. جس طرح نواز شریف صاحب کے کیس میں ہماری سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بن گئی اور اس نے فیصلہ دے دیا, تو اس طرح کا کچھ غیر معمولی فیصلہ کرنا. یہاں پر بھی ایک اور عجیب و غریب بھی چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جب جج بشیر نے اپنا فیصلہ سنایا تو نواز شریف صاحب نے ایز این ایکیوزڈ یہ کہا کہ میرا کیس دوسرے 2 ہی کورٹس تھیں, کورٹ 1 کورٹ 2, تو اس کے ارشد ملک کے پاس کیس نواز شریف صاحب کی ریکویسٹ اور اپلیکیشن پہ لگایا گیا کہ میں نے, بشیر نے میرے خلاف بیان دے دیا, محمد بشیر ہیز اسپوکن ہز مائنڈ, تو ارشد ملک, تو یہ دیکھیں یہ بھی چیز ایک آپ کے خلاف جاتی ہے کہ ارشد ملک کے پاس کیس آپ خود لے کر گئے اور اپوائنٹمنٹ بھی اس کی آپ لوگوں کیس میں خود لے کر نہیں جاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اس جج پہ اعتماد نہیں ہے. تو اس پہ اعتماد کیا پھر وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کسی اور جج کو. یہ روز مرہ کی بات ہے, یہ نئی بات نہیں ہے. میرے خلاف ایک کیس چل رہا ہے, وہاں 4 جج بدل چکے ہیں, رائٹ. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس شخص پہ اس نے میرے خلاف بیان دے دیا ہے, اعتماد نہیں ہے. جو وہاں پہ لنک جج ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو جج ہوتا ہے, وہ آپ کو کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ ارشد ملک صاحب کے پاس ہی مجھے ٹرانسفر کریں. لیکن اگر ارشد ملک کی اپوائنٹمنٹ بھی آپ ہی کے زمانے میں ہوئی ہے, جی, اور یہ کیس بھی آپ پرائم منسٹر تھے اس وقت, جی جی, جب فروری 2018 میں یہ کیس اس کے پاس ٹرانسفر ہوا ہے تو آپ کی حکومت تھی اور آپ پرائم منسٹر. مقدمہ درج کر لیں. نہیں, مقدمہ تو آپ ویسے بھائی, یہ جج یہ اپوائنٹمنٹس جوڈیشری کرتی ہے. ہمارے پاس صرف ایڈمنسٹریٹو اپروول کے لیے فائلوں کا تھدا آتا ہے, وہ ایک ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے جو پوری کرنی پڑتی ہے. میں نام سے آپ کی ہم نہیں گورنمنٹ نہیں اپوائنٹ کرتی. ایک پہ بریک لے لوں, اس کے علاوہ بھی بہت ایشوز ہیں. ناظرین اسٹے ود اس آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. پی ایم ایل این کے سینئر رہنما, پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. اور ناظرین خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کے رابطے ہیں, نواز شریف صاحب نے جہانگیر خان ترین سے ان کے رابطے ہیں. یہ سوال جو ہے 92 ہی کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا گیا اور انہوں نے افرم کیا کہ ہاں کچھ رابطے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب کے درمیان لندن میں. اس کی اہمیت کیا ہے, اس پہ بات کریں گے. ذرا پہلے وہ سن لیتے ہیں سوٹ رانا صاحب کا. اگر انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں تو وہ دونوں میں جو ہے وہ باہمی تعاون ہو سکتا ہے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ ان کے درمیان ان بٹوین کچھ لوگوں کی وسوسہ سے رابطہ ہوا ہے. براہ راست ان کی ملاقات جو ہے وہ میری انفارمیشن کے مطابق نہیں. اس کی خاقان عباسی صاحب کیا سگنیفیکنس ہے؟ جہانگیر خان ترین صاحب کے آپ لوگ اتنے خلاف رہے ہیں پہلے, ان سے رابطوں کی کیا سگنیفیکنس؟ دیکھیں رابطہ مجھے نہیں پتا ہوا ہے یا نہیں ہوا, اچھا, لیکن ساتھ ساتھ رابطے ہوتے رہتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. جہانگیر ترین صاحب 20 سال ہمارے ساتھ رہے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں صوبائی حکومت میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ 20 سال؟ جی جی, وہ تو پی ایم ایل کیو میں تھے.
نہیں کیو میں تو بعد میں آئے تھے نا, میں کیو بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, پرانی واقفیت دوستی ہے. 80s 90s کی بات کر رہے ہیں؟ جی 80s 90s. اس وقت کہاں تھے پی ایم ایل این کے ساتھ, وہ کیا تھے, وہ تو پڑھاتے تھے؟ نہیں کچھ کسی ایڈوائزری کیپیسٹی میں بھی رہے ہیں, اور بڑے قریب تھے شہباز صاحب کے ذاتی طور پر بھی, اور حکومت کے اندر بھی ان کا اثر رہتا تھا. 97 سے 99 کی جو گورنمنٹ تھی, پرانی دوستی ہے, واقفیت ہے, لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے. سیاست میں ہر ایک کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں, ہر ایک کی بات سنی جاتی ہے. میں نے پہلے کہا ہمارے کچھ اصولوں پر ہم نے کوئی غیر جمہوری عمل میں حصہ نہیں لینا, ہارس ٹریڈنگ نہیں کرنی, ہم کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس سے ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہو. لیکن اس کو پھر کیسے ہم ایکسپلین کریں لوگوں کو, سننے والوں کو, کہ سب سے زیادہ شور جہانگیر خان ترین اور الزام اور اے ٹی ایم پچھلے چند ہفتوں میں دوبارہ آپ کی پارٹی نے مچایا کہ جہانگیر خان ترین کو گرفتار کیوں نہیں کرتے, اس کو کیوں باہر جانے دے رہے ہیں, اس کو پکڑیں, اس کو ایکسپوز کریں, اور اب آپ ہی کے ان سے رابطے بھی ہیں. نہیں وہ بات ہوتی ہے جب وہاں سے ہم کبھی کسی کا نام نہیں لیتے, لیکن جب الزام لگائے جاتے ہیں, جو کمیشن تھا, پی ایم ایل اے نے جہانگیر خان ترین پہ حملے نہیں کیے؟ جی حملے نہیں کیے, جواب دیا. 40% جب یہ فیصلے ہوئے ایکسپورٹ کے, جس سے چینی کی قیمت بڑھی اور آج تک بڑھی ہوئی ہے, حکومت نے کوئی ایفرٹ نہیں کیا کنٹرول کرنے کے لیے. اس وقت جہانگیر ترین صاحب ہی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے محکمے چلاتے تھے, میٹنگز چیئر کرتے تھے. یہ سب حقائق ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا. اور جب چینی کا فیصلہ ہوا, 40% ملک میں چینی پروڈکشن کے مالک کابینہ کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ کیفیت ہے. ہم اس کو یہ بات کرتے ہیں. تو یہ اگر ان کو ٹارگٹ کیا, ان کی انٹیگریٹی ان کو نہیں ٹارگٹ اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے انگیج کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. حقائق کا ذکر کیا. انگیج وہ اگر آگے آج وہ بات کرنا چاہتے تو ہم بات سننے کو تیار ہیں, ہم بات سننے کو تیار ہیں, ہر ایک کی بات سننے کو تیار ہے. کل کو اگر جہانگیر خان ترین صاحب نواز شریف صاحب کی سائڈ کے ساتھ اوپر کھڑے ہو جائیں, ان کے سائڈ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں عمران خان کے خلاف, تو پھر وہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ٹھیک نہیں ہوگا, اس کا تو جواب دینا پڑے گا ان کو. کس کو؟ جہانگیر ترین صاحب نے اگر کوئی کرپشن کی ہے. نواز شریف صاحب کو نہیں دینا پڑے گا. کس بات کا؟ کہ وہ میں جہانگیر خان ترین کو امبریس کر رہا ہوں, پہلے میری ساری پارٹی ان کے اوپر چڑھائی کرتی ہے. دیکھیں پارٹیاں چڑھائی کرتی ہیں دوسرے پر. ایک شخص نے غلطی تسلیم کر لی, آپ کے ساتھ شامل ہو گیا, نواز شریف صاحب تو اس کی جماعت میں شامل نہیں ہوئے. آپ کے ساتھ شامل ہونے میں اپنی غلطی تسلیم کر لے گا, پروتر ہو جائے گا. وہ چرچ والی کہانی ہے, وہ ہمارے خلاف اتنی باتیں کنفیشن ہو گئی. دیکھیں اگر میں آپ کی جماعت میں آ کے شامل ہوتا ہوں, میں اعتراف کرتا ہوں نا, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, پہلے میں غلط تھا. آپ کی جماعت میں ایک آدمی پی ٹی آئی کا شامل ہو, اس کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی؟ نہیں معاف نہیں ہوتی. دیکھیں میں سیاسی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی ایک آدمی جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں جاتا ہے, وہ یہ اعتراف کرتا ہے, خاص طور پہ اقتدار چھوڑ کے جاتا ہے, تو اس کا اعتراف ہوتا ہے کہ بھئی میں غلط تھا, میں جو سمجھتا تھا یہ وہ حکومت نہیں ہے, میں اب ان سے علیحدہ ہو کے آپ کو شامل ہوتا ہوں. اگر اس نے کوئی کرپشن کی ہے, کوئی غلط غیر قانونی بات کی ہے, وہ اس کو بھگتنی پڑے گی. مجھے تو جہاں تک یاد پڑتا ہے سپریم کورٹ سے ان کو پالیٹکس سے ڈسکوالیفائی پبلک آفس کے لیے بھی آپ کی جماعت نے کروایا. جی صحیح ہے کہ ہماری جماعت نے نہیں کرایا تھا, ایک کیس تھا اس میں وہ ہو گئے تھے. وہ پٹیشن کون لے کر آیا تھا؟ مجھے یاد نہیں ہے, شاید ہم نہیں کرایا ہو. بالکل یہ درست ہو سکتا ہے. پٹیشن حنیف عباسی کی تھی عمران خان کے خلاف, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اگر کرایا ہے تو یہ بھی ہمارا حق تھا. اچھا چلیں, یہ تو پبلک فیصلہ کرتی ہے, مطلب جو آپ کی پوزیشن ہے. یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این مین اسٹریم پاکستانی پولیٹکس میں سے آپ لوگ, یعنی آپ کہتے ہیں سازش ہوگی, -1 ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, آپ کے خلاف ہو گئے, سازش ہوگی, کچھ بھی کر لیں. اب جو بھی پولیٹیکل مسٹیک آپ کی ہوئی ہے, ان دا سینس میں مورل بات نہیں کر رہا, سیاست کو سمجھنے میں, اس کو کیسے ریکٹیفائی کریں گے؟ پہلے کیا آپ کو ہے, آپ کی پارٹی کو ادراک کہ آپ لوگوں سے بنیادی طور پہ پاکستان کی پالیٹکس میں غلطی ہوئی کیا؟ نہیں, ہم نہیں سمجھتے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. ہم غلطیوں کے پتلے ہیں, انسان ہیں, ہزاروں غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن میں نہیں سمجھتا ہم نے اصولی طور پر کوئی غلطی کی ہے. ہم نے آئین کے مطابق سیاست کی, قانون کے مطابق حکومت چلائی, اور اصولوں کے مطابق بات کی, اور آج بھی ان پر قائم ہیں, اور قیمت ادا کی, اور ادا کرنے کو تیار ہیں ملک کے لیے. ہم نے سیکھا ہے, یہ سب کام ہم نے دیکھے ہیں, ہم نے شاید کیے بھی ہیں, معافی بھی مانگی ہے. ہم اب سیکھ چکے ہیں کہ ملک کا مفاد کس چیز میں ہے, ذاتی مفاد کس چیز میں ہے. تو ہم ذاتی مفاد کے چکر میں ملک کے مفاد کو نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی پاور پالیٹکس کو سمجھ نہیں سکی؟ ساؤتھ ایشین گیمبل, ہماری پارٹی جتنا نواز شریف پاور پالٹکس سمجھتا ہے, ملک کی سیاست سمجھتا ہے. نواز شریف صاحب مودی کے زیادہ قریب چلے گئے, گلے لگا لیا. کب مودی کے قریب گئے؟ مودی گھر میں مودی کی منتیں کون کرتا ہے؟ مودی چل کے آپ کے گھر آیا تھا, یہ بات ہم بھول جاتے ہیں. تو کلوز ریلیشن شپ ہو گیا نا. کلوز ریلیشن شپ نہیں ہے,
وہ یہ ملکوں کے درمیان تعلقات رہتے ہیں. اس نے ہاتھ بڑھایا, کیا مقصد تھا یہ اللہ بہتر کی تاریخ کا حصہ بن جائے گا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ انڈیا کا پرائم منسٹر چل کر آپ کے وزیر اعظم کے گھر آیا. یہ تو ایک عجیب پنجابی گاؤں والی بات ہوئی نا کہ چل کے ساڑھے گھر آ گئے, اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ بھائی کوئی بات کرنے آیا ہوگا نا. نہیں, جو اصل چیز ہے دیکھیں نا, آپ سے زیادہ کون انٹیلیجنٹ, آپ سب سے زیادہ پی ایم ایل این کی یعنی قدابر شخصیت ہوں گے ان ٹرمز آف چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں دنیا کی. آپ کی پارٹی نواز شریف صاحب جو ہیں اور آپ کے ان کے جو رفقہ کار ہیں وہ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے. اگر آپ منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی سے ڈیل کر رہے ہوتے تو وہ سنسیئرٹی سے آپ کو ریسیپروکیٹ کر سکتے, کوئٹ پرو کو ہوتا. آپ نے مودی کو گلے لگایا وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دی ڈفرینس کہ یہ ہندوتوا کا ریپرزنٹیٹیو ہے اور اس سے کسی نیکی کی جو بھلائی کی توقع نہیں ہو سکتی, بیکاز آپ ایک انٹرنیشنل پیراڈائم میں کھیل رہے تھے, امریکن پیراڈائم میں, جس میں ہندوستان کو انگیج کرنا آپ کی مجبوری تھی. ہم نے کسی کو انگیج نہیں کیا. ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے بات چیت ہو. 20 دفعہ یہ حکومت کہہ چکی ہے بڑے نامناسب الفاظ میں انڈیا سے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. بات چیت ڈائیلاگ ملکوں میں جاری رہتا ہے. نواز شریف وہ آدمی ہے جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. یہ کہیں گے کہ میری بات سن لیں, کیا نواز شریف نے کچھ کنسیشن دیا مودی کو؟ نواز شریف جتنا سٹرانگ اس کا سٹانس انڈیا کے بارے میں, کشمیر کے بارے میں ہے, پاکستان کے کسی وزیر اعظم کا نہیں ہے. سر اس کی کہاں ایویڈنس؟ آج تو بات کرنی چھوڑ دی ہم نے. یہ تو بہت اسٹرانگلی بات کرتے ہیں کشمیر. کب بات کی ہے؟ جو ہوا ہے یہ تاریخ پہ چھوڑ دیں کہ نواز شریف نے کیا کیا, اس حکومت نے کیا, یہ تاریخ پہ چھوڑ دیں. میں کنٹروورشل باتیں یہاں نہیں کرنا چاہتا. انڈیا کے بارے میں, کشمیر کے بارے میں ہمارا ایک ہی سٹانس ہے. میرا تو سوال یہ تھا جتنا نواز شریف محب وطن ہے اتنا میں بھی ہوں, اتنے آپ بھی ہیں. انڈیا کے مقابلے میں معاملے میں, کشمیر کے معاملے میں آپ کا تو کوئی کیا ہی نہیں. یہ ڈگریز چھوڑ دیں. آپ پہ تو کسی نے میں نواز شریف کی جگہ میں کہتا ہوں کہ جتنا وہ محب وطن ہے کسی اور کا دعویٰ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. جب آپ یہ سنتے ہیں کہ کلبھاشن جادو کا انہوں نے کبھی نام نہیں لیا, ٹھیک ہے, وہ چپ رہے اس معاملہ میں, کس نے کب نام نہیں لیا؟ نواز شریف نے تو کبھی نام نہیں لیا کلبھاشن جادو کا. آپ کہتے ہیں روز نام لے لیا کریں گے. پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ جاسوسوں کے نام نہیں لیتا, حکومت لیتی ہے. اسمبلی کا ریکارڈ چیک کر لیں, فارن آفس کا ریکارڈ چیک کر لیں. یہ بڑی دیر سے ہمیں باتیں یاد آتی ہیں, یہ چیزیں چھوڑ دیں. یہ گھٹیا سوچ, کم ظرفی کی باتیں ہیں. نواز شریف کا میں آج بھی کہتا ہوں محب الوطنی کے یہاں پر تولنا ہے نا, نواز شریف باری نکلے گا محب الوطنی میں, یہ بتا دوں میں آپ کو. سو اس آرگومنٹ کو کہ نواز شریف اور ان کے ساتھ لوگ جو تھے, کچھ لوگ قریب تھے ان کے بہت سے, وہ مودی میں اور منموہن میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے. مودی کا یار نعرہ بک چکا ہے, آپ نے بیچ دیا, چلا نہیں ہے, لوگ نہیں قبول کرتے. لوگ قبول کیونکہ نعرہ اس بندے کے بارے میں ڈیولپ کیا گیا جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. اور اگر ہم نے کبھی تاریخ لکھی نا, تو کویسچنیبل ہے تاریخ لکھی. میرے بھائی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جی, جب تاریخ لکھی گئی نا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ فیصلہ کیا تھا اور کیسے ہوا. وقت ہمارا ختم ہو گیا. شاہد کاکان عباسی صاحب, پی ایم ایل این کے سینئر موسٹ رہنما, پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر, سارا موقف اور سارے سوال جواب آپ نے سنے. فیصلہ آپ کا ہے. ناظرین آج اتنا ہی, پھر آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.